अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और आज के प्रोग्राम में हम मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह से जो ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, कतर के हवाले से हमने देखा है कि वहाँ पर जो सऊदी अरब के शहर अल उला में जो एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई और उसके बाद से जो ज़मीनी फ़ज़ाई और बहरी रास्ते जो हैं उनके हवाले से अब ताल्लुकात को असर नौ बहाल किया जा रहा है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसे तस्वुर किया जा रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से कतर के जो अपने हम मनसब हैं उनके साथ भी गुफ्तगू की और उनको मुबारकबाद भी दी और बिलाशुबा इस जो तब्दीली आ रही है, जिस तरह से ताल्लुकात में बेहतरी हो रही है, उसके ख़ित्ते पर सियासी, मुआशी और इससे बढ़कर जो ख़ित्ते के अंदर अमन के हवाले से मामलात हैं उसमें बहुत बेहतर तब्दीली की जो इम्कानात पाए जाते हैं। हम आज के प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि मिडल ईस्ट के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं उनके पूरे ख़ित्ते पर बशमूल पाकिस्तान क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर शेख ज़ियाउद्दीन साहब। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं एडमिरल रिटायर जावेद इकबाल साहब, आप साबिक सफ़ीर भी हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर एहसान मलिक साहब, बैसियत एक माहिर मईशत, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मशरक़ वस्ता हैं, वो भी मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं सर कि ये जो इस वक्त अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी हुई है और कशीदगी का ख़ात्मा हुआ है, उसके क्या मुमकिना मस्बत असरात आप देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? आगाज़ में सारी उम्मत मुसलमान को एक बहुत बड़ी नए साल की एक बहुत बड़ी मुबारक कि वो जो वजह तनाज़ा था और जिस वजह तनाज़ा की वजह से हम ज़िंदगी के हर शोबे में मुश्किलात और अज़ियतों से गुज़र रहे थे, बिलख़ुसूस पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला था कि जब दो भाई आपस में किसी वजह से तनाज़ा का शिकार हो जाए तो किसी एक भाई के साथ चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाना था और हम इसी अज़ियत से गुज़रते चले आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस अज़ियत से हमें इस साल के आगाज़ से एक अच्छी ख़बर सुनने को मिली। अब इसके इम्पेक्ट क्या होंगे तो मेरे ख्याल में ये हर एक को पता है कि इत्तफ़ाक़ में बरकत है और इससे बड़ा इत्तफ़ाक़ और क्या हो सकता है। इस वक्त इस्लामी दुनिया को जिन चैलेंजों का सामना है, चाहे वो किसी एक मुल्क के हों या उम्मत मुसलमान के मजमूई मसाइल हों, ये तो मुमकिन ही नहीं था कि इस्लामी दुनिया के अंदर एक आवाज़ पैदा किए बगैर उनका कोई हल जो है वो तलाश किया जा सकता। और यही वजह थी कि एक तवील अरसे से हम ना सिर्फ अपने अंदरूनी लड़ाइयों से नबर्दआज़मा थे, उनका कोई सलूशन तलाश नहीं किया जा रहा था और जिसकी वजह से बाकी दुनिया की कुव्वतों को हम पर अपने अहकामात और अपना ताकत मुसल्लत करने का मौका हासिल होता जा रहा था। अगर मैं पाकिस्तान की हैसियत से देखूँ तो पाकिस्तान को इस वक्त जिन हालात और वाक़यात का सामना है, मसला कश्मीर के ऊपर जिस हम अज़ियत से गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर मोदी की हुकूमत जिस अज़ियत में हमें मुब्तला किए हुए हैं और इसी तरह और जो दीगर हमारे तनाज़ात हैं, पानी का मसला है, हमें एक ऐसे फ़ोरम की ज़रूरत थी जो इज्तिमाई तौर पर हमारे साथ हो। और ये मुमकिन नहीं था कि हम एक डिवाइडेड इस्लामिक दुनिया के साथ मिलकर अपने मसाइल को हल कर सकते। तो मेरे नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी खबर और कोई नहीं कि वो ममालिक जो हमारे लिए हमेशा बरादर थे, अब उनकी आपस में जो तल्लुकात है उसका इज्तिमाई तौर पे हमें बहुत फ़ायदा हासिल। बिल्कुल ठीक है शेख ज़ियाउद्दीन साहब, और गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब, आप वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मशरक़ वस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है और आपसे बराह रास्त सवाल यही है कि अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी के खात्मे के खित्ते पर क्या मुमकिना असरात आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और इस खित्ते के लिए ये अच्छी खबर है कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक और कतर के दरमियान जो है जो मुफाहमत की फिजा है वो बहुत आगे बढ़ी है। और जिस तरह सऊदी अरब ने
امیر قطر کو ویلکم کیا سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے، اور اس معاملے میں جو بڑا کردار امیر کویت نے ادا کیا، اور اسی طرح عمان کے سلطان نے، لیکن سب سے اہم جو میں سمجھتا ہوں آخری لمحات میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو کہ سعودی عرب کے فرما روا ہیں، انہوں نے جو اس معاملے میں سٹیپ اٹھائے، تو یہ پاکستان کے لیے تو اس لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے اور مسرت کی بات ہے اور اطمینان کی بات ہے کہ ہمارے تمام عرب اسلامی ممالک سے بہت اچھے تعلقات ہیں، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں۔ سعودی عرب ہماری عقیدتوں کا، محبتوں کا مرکز ہے، اور ہمیشہ ہر مشکل مرحلے میں پاکستان اور عرب اسلامی دنیا جو ہے وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ چند ماہ میں کوشش کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان اور عرب میں سمجھتا ہوں دنیا کے دشمن تھے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اور عرب دنیا کے تعلقات خراب ہوں، بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کا پراپوگنڈا کیا گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو گزشتہ ماہ نیجر میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں امیر فیصل، انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے موقف کی تائید کی کشمیر کے مسئلے پر، بلکہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ سعودی عرب کا کشمیر کے مسئلے پر وہی موقف ہے جو روز اول سے تھا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اب یہ جو تعلقات کی بحالی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اور عرب اسلامی دنیا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی ایک معاشی اور اقتصادی اور مذہبی تو ہمارا تعلق ہے ہی ہے، اور سیاحتی ثقافتی جو تعلقات ہیں یا پیش رفت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلم امہ کے جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی جو تعلقات مختلف ممالک کے آپس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں حل ہوں گے، کیونکہ اسلامی تعاون تنظیم کی جو سربراہی ہے وہ اس وقت سعودی عرب کے پاس ہے، اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ان کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور امیر کویت اور سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور امیر قطر جو ہیں امیر تمیم، یہ حضرات اب آگے بڑھیں گے، اور جو اسلامی 57 ممالک ہیں OIC میں، ان کے درمیان بھی آپس کی جو رفت ہے، دیکھیں ہمیں کن شعبوں میں تعاون چاہیے۔ سب سے پہلے تو اسلامی دنیا کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ انداز میں آگے بڑھنا ہے، جس کے لیے ہم ایک عسکری اتحاد قائم ہوا ہے، اب اس کا فکری اتحاد کی طرف بھی ہماری توجہ ہے اور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، سب سے بڑے اس وقت امت کے مسائل ہیں، وہ یہ ہے کہ بیرونی مداخلتیں جو اسلامی دنیا میں ہیں، جس سے شام تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، یمن تباہ ہوا، ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح ایک عالمی دہشت گرد تنظیموں کو ہندوستان افغانستان کے اندر بیٹھ کے منظم کر رہا ہے، اور یہ ہزارہ کے ہمارے بھائیوں کا واقعہ ہے، باقی ہے، تو اس کے خلاف بھی ہمیں ایک متفقہ جو ہے پوری امت مسلمہ کو کوشش کرنی ہے۔ اور پھر جو ہمارے سب سے اہم مسئلے ہیں وہ ہے مسئلہ کشمیر اور فلسطین، جو امت کے مسئلے ہیں۔ کچھ لوگ کبھی ان کو عربوں کا مسئلہ بناتے ہیں، کبھی پاکستان کا اور ہندوستان کا مسئلہ بناتے ہیں، نہیں، یہ امت مسلمہ کے مسئلے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے علامہ صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے UAE کا دورہ بھی کیا، اور اسی طرح سے ہمارے جو فوج کے سپہ سالار ہیں بحرین میں ان کو جس طرح سے آنر کیا گیا، ان تمام پیش رفت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ متحدہ عرب امارات بھی ہمارا بہت قریبی دوست ہے، ہمیشہ مشکل اوقات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اور بالخصوص شیخ زید رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو دور ہے، اور اس کے بعد بھی اب بھی، تو میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اور پھر وزیر خارجہ صاحب کے دورے کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں، اور اسی طرح میں اگلی بات بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحرین سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔
اور جو بحرین کے بادشاہ ہیں وہ بے انتہا پاکستان سے محبت رکھتے ہیں. اور ابھی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بحرین کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو پیش کیا گیا، اور ان کی خدمت کے اندر، اور جس طرح وہاں کے وزیر اعظم نے ان کا اکرام کیا، اعزاز کیا، تو یہ واضح کر رہا ہے کہ پاکستان کے اسلامی دنیا بالخصوص عرب دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کوئی کمزور نہیں ہیں. یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، اس پراپوگنڈے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کے عرب دنیا سے تعلقات کو خراب کیا جائے، لیکن اس طرح کے پراپوگنڈے اثر انداز نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب 3-4 ماہ پہلے سعودی عرب گئے تو وہاں کی وزارت دفاع نے جو پریس ریلیز جاری کی تھی اس میں یہ جملے مینشن تھے کہ ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کے دوسرے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور وہاں کے جو نائب وزیر دفاع ہیں، جو خادم الحرمین شریفین کے صاحبزادے بھی ہیں اور امیر محمد بن سلمان کے بھائی ہیں امیر خالد، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بھائی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملا ہوں. ٹھیک سر. اچھا علامہ صاحب، آخر میں یہ بتائیے کہ چاہے یو اے ای ہو یا قطر ہو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری سکلڈ لیبر ہے وہ وہاں پر جاتی ہے اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ، کثیر زر مبادلہ کما کر بھیجتی ہے، اور ماشاءاللہ پچھلے 6 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اب یو اے ای کے حوالے سے خاص طور پر کچھ مسائل سامنے آئے تھے. کرونا کی وجہ سے کچھ ممالک، پاکستان سمیت کچھ ممالک کے اوپر پابندی لگی ویزوں پہ، اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اور قطر میں کیا فیوچر ہے؟ بہت اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ویزوں کا عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. کچھ اقدامات ضروری تھے جو دونوں طرف سے اٹھائے گئے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں کے اندر، ہفتوں میں بھی نہیں، چند دنوں میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اسی طرح قطر دیکھیں، وہاں پر جو ہے فٹ بال کا عالمی ورلڈ کپ آ رہا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، اور ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں. وہاں کچھ معاہدے بھی ہمارے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ، اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی 2 ترجیحات ہیں، ایک اسلامی دنیا کا اتحاد اور وحدت، اور دوسرا یہ جو مسائل ہیں جو ہمارے بالخصوص، میں آپ کے ذریعے چونکہ پی ٹی وی نیوز ہمارا قومی چینل ہے، اس کے ذریعے میں تمام پاکستانیوں کو جو عرب اسلامی دنیا میں ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ان کے مسائل کے جو وہاں پر ہیں ان کے حل کے لیے اور مزید تعلقات کی بہتری کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور ادا کرنا چاہتی ہے. ذاتی طور پر میرا دفتر بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں ہمارا سفارتخانہ، وہاں روزانہ ہزاروں کی بنیاد پہ لوگ اپنے مسائل کے لیے، حل کے لیے آ رہے ہیں، اور وہاں بہت ساری چیزیں ہماری بہتر ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد میں خود بھی ان ممالک میں جاؤں گا، اپنے پاکستانیوں سے ملوں گا، اور وہاں کے بڑے جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نئے رستے بنیں گے، نئی جہتیں بنیں گی. بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ نے جوائن کیا اور اس پورے معاملے کے اوپر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، آپ کا ایک لمبا عرصہ مشرق وسطیٰ میں گزرا ہے، خواہ وہ قطر ہو، مصر ہو. آپ اس تجربے کی روشنی میں یہ جو پیش رفت ہوئی ہے کہ وہاں کشیدگی کا خاتمہ ہوا ہے، اسے پاکستان کے لیے اور پورے خطے کے لیے کیسے بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم ایک یکدم کوئی ایونٹ کو یا تو بہت اپنے لیے اچھا سمجھ لیتے ہیں یا بہت برا. ملکوں کے جو فورن پالیسی ہے وہ انڈیویجول بیس نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں. دیکھیے، جب یہ یو اے ای معرض وجود میں آیا اس لحاظ سے کہ جب ایک ترقی یافتہ ملک بنا تو اس وقت سب سے زیادہ ان کو اسسٹنس پاکستان نے دی. مجھے وہ دن بھی یاد ہیں، میں 4 سال حامد بن خلیفہ صاحب کے ساتھ بھی میں رہ چکا ہوں، مشیر کے طور پہ رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، وہ ایک ٹائم تھا جب کہ امریکہ کے جب ایسٹ آف سویز میں جو برطانیہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا
تو وہ ساری ذمہ داری امریکہ کے سر پہ ہو گئی. لیکن امریکہ وہاں پہ ابھی فٹ آن گراؤنڈ نہیں تھا, ان کے فیٹ آن گراؤنڈ نہیں تھے وہ. اس لیے ہمیں بڑا اچھا موقع ملا پاکستان کو کہ ہم یہ مڈل ایسٹ میں, سعودی عرب میں اپنے پیر ہم نے بہت اچھی طرح سے جمائے. لیکن جب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مڈل ایسٹ کو, وہ پہلے تو گورے ہوتے تھے اس کے سارے چودھری, جب انہوں نے چودھری بننے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہے یہ امریکہ کے ہاتھ میں آ گئے, جس نے اپنے مفادات کے مطابق لوگوں کے تعلقات اسٹیبلش کیے اس ریجن میں. ہمیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلاں گیا تو پتہ نہیں کیا تیر مار لے گا, اور فلاں گیا تو کچھ تیر نہیں بجیں گے. آج میں رہ کے آیا ہوں, میں بھی قطر میں رہ کے آیا ہوں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس کی بڑی کھاد فیکٹری ہے, بڑی لیبر ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر ان کی جو کھاد فیکٹری کی 90% پروڈکشن انڈیا اٹھائے گا تو وہ نوکریاں آپ کو دیں گے. آپ ان ریئلسٹک بات پہ کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. یہاں کب تک لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ تو جب تک آپ کے مفادات اور ان کے مفادات جو ہیں وہ ان کی جو ہارمنی میں نہیں ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. بہتر. یہاں پہ تو آپ دیتے رہیں, ٹی وی پہ بولتے رہیں. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ فارن ریلیشنز میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتے ہیں, نہ مستقل دشمن ہوتے ہیں, بلکہ مفادات ہوتے ہیں. لیکن خلیج کے سلسلے میں پاکستان کا ایک خاص کوئی نہیں ہے. تو رہا ہے. نہیں, دیکھیے آپ چھوڑ دیں. دیکھیے آپ نے تو سارا عرصہ میں بتاتا ہوں نا کیا ہے ہمارا خاص. یہ ہے کہ محمد بن قاسم وہاں سے آیا, ٹھیک, اور اب بھی کیونکہ مکہ مدینہ ہمارے لیے ایک سینٹری ہے اس کی, تو وہ ہے. تو یہ ہے کہ آپ اگر ایسی ہی بات ہے, اگر مسلمان ممالکوں میں اتنے بھائی چارہ ہے, تو یہ جو کل 11 بندے مرے ہیں اور اس سے پیشتر جو مرے ہیں, ان کا بیس پھر انڈیا کو افغانستان میں کیوں مل جاتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. ہم اس کو آگے تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ, جی میں آپ کو بتاؤں کہ میں عربوں میں رہا ہوں, ان کا ہمارے لیے دل جو ہے واقعی دھڑکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ قطر میں پاکستانی لیبر کا جھگڑا ہوتا تھا کنٹریکٹر کا, ہمیں پاکستانی لیبر چاہیے, ہمیں پاکستانی لیبر چاہیے. تو انشاءاللہ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ ہمارے جو تار جڑے ہوئے ہیں ان کو علیحدہ کوئی نہیں کر سکتا, نہ لوکل لیول پہ نہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ. اور یہ بات جو ہے یہ, لیکن ہمیں وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی پرائیورٹیز سمجھنی چاہیے, ایک دوسرے کے مفادات سمجھنے چاہیے, اور ان کو بھی ہمیں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. بالکل درست کہا ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب آپ نے, اور پروفیسر ڈاکٹر احسان ملک صاحب, شکریہ آپ بھی آئے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں پاکستان کا ہمیشہ ایک معاشی پہلو جو ہے وہ بھی بہت اجاگر رہا ہے, اور یو اے ای اور قطر کے تناظر میں اگر آپ اس پورے معاملے کو دیکھیں تو اب یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس سے کیا ہمیں فوائد ہو سکتے ہیں؟ اصل میں جیسے سارے دوست سے بات کر رہے تھے, دیکھیں جو اکانومی ہے نا وہ میچول ہے, اس میں آپ یہ نہ جائیں کہ وہ کون ہے, ہم جیسے کہ ایڈمرل صاحب بات کر رہے تھے. تھوڑا سا ہم فیکٹ میں چلے جائیں کہ یو اے ای میں 9.80 جو ملین ہے نا, یعنی کہ 1 کروڑ کے قریب ٹوٹل آبادی ہے, جس میں سے صرف 10% جو ہیں وہ یو اے کے لوگ ہیں, باقی جو لوگ ہیں 90% وہ ایکسپیٹریٹس ہیں. جی بالکل ٹھیک. اس میں آج آ جائیں تو انڈیا سب سے زیادہ ہے. انڈیا کی جو وہاں مثلاً لیبر ہے وہ ہے ایکسپیٹریٹ جو انڈیا سے ہیں وہ ہے 2.6. رائٹ سر. پاکستان سے ہیں 1.2. یعنی کہ تھوڑا سا ہمیں باقی دوست بھی سمجھ آئیں کہ وہ ہمارا جاتا ہے کوئی 26 لاکھ, یعنی کہ 2 ملین اگر 6 ہوتا ہے تو 26 لاکھ انڈیا سے لوگ کام کر رہے ہیں, 12 لاکھ پاکستان سے کام کر رہے ہیں, 7 لاکھ بنگلہ دیش سے کام کر رہے ہیں, اور 5 لاکھ فلپائنی ہیں. جی بہتر. اسی میں سے شیئر آپ نے لے کے جانا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل سینیریو میں پروفیسر زیاد صاحب بیٹھے ہیں, جب بھی تھوڑی سی پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو پھر ہر بندہ اپنی بینیفٹ میں کام کرتا ہے. مطلب آپ کا ایران ملیشیا ٹرکی پاکستان کا جب آپس میں مسئلہ ہوا تو تھوڑا سا دوستوں کو اچھا نہیں لگا, یو ای تھا یا کہ سعودیہ تھا, جیسے بھی ہوتا ہے وہ. لیکن بعد میں اس کے بعد جو سب سے زیادہ رول پلے کیا ہے نا وہ کیا کووڈ نے یا کرونا نے.
کورونا سے پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو اس سے بہانہ بھی بن گیا اور اس سے وہ سلسلہ جو تھا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب ایک بات جو ہو رہی ہے نا قطر کی، ہم چاروں دوست بیٹھے ہیں، پچھلے 2 سال سے پہلے کبھی قطر کا ذکر ہوتا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دبئی ہوتا تھا، ابوظہبی ہوتا تھا، عمان ہوتا تھا، بحرین ہوتا تھا۔ اگرچہ LNG کے حوالے سے ہم نے بہت بڑی اب آ ڈیل جاؤ، کے ساتھ کی اب آ ہے، گئے۔ پھر چاولوں کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی اب نہیں سن رہے جی نا، جی قطر کا جب بھی ہوا ہے نا تو ایک سائیڈ میں ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی قطر میں ہمارے چاول جا رہے ہیں، اور قطر میں جو بہت بڑے کیس بھی بن گئے، معاملہ بھی بن گیا NLG کا، گیس کا بھی سارا مسئلہ بن گیا، لیکن آپ قطر کو باقی سارے UAE سے آپ ڈیفرنٹ لیں۔ کیسے آپ لیں گے؟ ایک تو انہوں نے کنسنٹریٹ کیا مین پاور کے اوپر، انہوں نے زبردست یونیورسٹیاں بنائی، انہوں نے زبردست لوگوں کے انٹلیکچول کو وہاں لیا، وہاں جو بھی دنیا کے بہترین پروفیسر ہیں انہوں نے وہ لیا۔ تو جو انٹلیکچول ہوتا ہے نا وہ رول کرتا ہے، یہ لیبر نہیں رول کرے گی۔ اب رول کرنے والا پالیسی دے گا، جب وہ پالیسی دے گا تو پھر اکانومی پہ پالیسی آئے گی، پالیٹکس پہ آئے گی، فارن پہ آئے گی، اس سے پھر وہ سارے جو ہے وہ فیصلے ہوں گے۔ تو معاشی طور پر کیا باقی اب دیکھیں نا، اب آ جائیں کہ آپ کو $6 بلین UAE سے آتا ہے، آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ اب واپس آ گئے ہیں اس سے، لیکن میرے نزدیک گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ہم سبسٹیچیوٹ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ مثلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا سٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہے، ابھی آج وہ 46 جو ہے وہ پوائنٹس وہ اوپر چلا گیا ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم یہ ذکر کیوں نہیں کرتے کہ اب 2.5 لاکھ ہماری جو لیبر ہے وہ فیصل آباد کو چاہیے، 1.5 لاکھ آپ کو گجرانوالہ میں چاہیے، اسی لحاظ سے کراچی، تو یہ 12 لاکھ جو وہاں سے ہمارے آ رہے ہیں، وی شوڈ ناٹ بی کرائنگ کہ وہاں سے لوگ آئیں گے۔ جی آپ کی بات درست ہے، لیکن چونکہ آج یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر، تو میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ شیخ صاحب ہم آپ کی طرف اگر آ جائیں کہ اس میں ہمارے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی عرب کے کردار کو بھی بہت سراہا ہے کہ جس طرح سے قطر کے ساتھ جو کشیدگی تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے، UAE کا بھی رول اس میں بہت موجود رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے یہ جو سینٹی پریویل ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی واضح ہے کہ پاکستان تب بھی کوئی پارٹی نہیں بنا تھا جب 4 5 6 ممالک کے قطر کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آئی تھی۔ بہت اچھا آپ نے تعارف کروایا۔ جب ہم ایک بین الاقوامی تعلقات کے طالب علم کے طور پر دیکھتے ہیں نا، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں یا کیا ہمارا موضوع ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ بنا لوں اور IR کا اسٹوڈنٹ بن جاؤں تو میرے پاس 2 میتھڈ ہیں کسی بھی تعلقات کو پرکھنے کے۔ ایک تو میں آئیڈیلزم کا شکار ہو جاؤں، ٹھیک، دوسرا میرے پاس ریئلزم کا راستہ ہے۔ جب میں آئیڈیلزم کی طرف جاتا ہوں تو میرے پاس اتنی زیادہ بنیادیں موجود ہیں کہ جو بدقسمتی سے اتنے برے حالات کے اندر اس کو کوئی شیٹر نہیں کر سکا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا قرآن کون سا ہے، میری سوچ، میری تاریخ کون سی ہے، میرا سب سے بڑا رہنما کون سا ہے، تو چاہے آپ قطر میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، جہاں میں، تو یہ آئیڈیلزم ہے۔ اور ہم اس آئیڈیلزم کی جو اتنی مضبوط بنیاد ہے نا، اس کو جو ایک گیپ آیا ہے اس میں بدقسمتی سے ہم اسے بلاتے چلے جا رہے تھے اور کمزور کرتے چلے جا رہے تھے، جبکہ ہمیں ضرورت اس بات کی تھی اس کو اسٹرینتھن رکھتے۔ پھر آ جاتے ہیں ریئلزم کی طرف۔ جب میں ریئلسٹ ہوتا ہوں تو مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے ایڈمرل صاحب نے 2 باتیں کی، وہ دونوں باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر ہم آج تعلقات کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، ہم نے بہت نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ٹھیک، جب یہ کہا جاتا ہے جی افغانستان میں یہ اتنے قتل و غارت ہو گئی اور اس میں ہندوستان جو ہے وہ وہاں پر پناہ گاہ بن گیا، میں اس سے اس طرح مراد لیتا ہوں کہ ہم نے اگر ویکیوم دیا تو اس نے ہندوستان نے وہ ویکیوم فل کیا، اور یہ ویکیوم بڑھتا چلا جا رہا تھا ان تمام ممالک میں، سعودی عرب میں بھی کہ جب ہماری خلیج بڑھتی چلی جا رہی تھی، قطر کے ساتھ خلیج بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور یہ ہمیں دیکھنا پڑا کہ جب ہم ایک قرارداد منظور کروانے گئے تو وہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہماری اپنی خلیج موجود تھی۔ اور پچھلے دنوں آپ نے سنا، اور یہ ایک بہت بڑی خبر تھی میرے لیے اور بہت تلخ تھی میرے لیے، کہ ہندوستان کی فوج کا آرمی چیف جو ہے وہ وزٹ کرتا ہے سعودی عرب کا۔ یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ویکیوم کو فل کرنا چاہتا تھا، یہ نہیں کہ سعودی عرب نے اسے بلا لیا، اور یہ ویکیوم اگر بڑھتا چلا جاتا تو کسی نے تو فل کرنا ہے، اور یقیناً بات ہے کہ وہ قوتیں، اور جس طرح افغانستان میں فل ہوا،
یہ اگر سعودی عرب میں اور قطر میں اور UAE میں اگر یہی گیپ ہم نے پیدا کر دیا اپنی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، اختلاف کہاں نہیں ہوتا. اور یہ چیلنجز آنے والے زمانے میں ہمیں. اب ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جی قطر کے اندر جو انڈین امپلائیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کیوں زیادہ ہیں جی؟ اس کے اندر ایک اکانومک فیکٹر موجود ہے کہ آپ کے پاس وہ ایک اجناس ہے جس کا وہ خریدار بن گیا بہت زیادہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے تعلقات کو اس کو ایک بہت بڑی ہماری کچھ قسمتی ہے، ہم ون سائیڈ دیکھ رہے ہیں. میں اس کو دوسری سائیڈ سے دیکھتا ہوں کہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے برین اور ڈرین پالیسی. جی بالکل. کہ پاکستان ہندوستان جو مرضی کر لے، ذہنی طور پر مذہبی بنیادوں پر جو برین ہمارے پاس موجود ہے اور جس سنسیئرٹی کے ساتھ وہ ان کے معاملات کو چلائے گا، ہندوستان کے جانے والا کوئی بچندہ وہاں جا کے وہ محبت، وہ خلوص اور وہ دیانتداری نہیں دکھا سکتا. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ ان کو بھی احساس ہے. اور اس لیے تو نہیں کہہ دیا گیا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلڈ از تھک دین واٹر، کہ جتنے مسلمان آپس میں مرضی ایک دوسرے کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب کلمے کی بات آئے گی، جب قومی مفاد کی بات آئے گی، جب اسلام کے مفاد کی بات آئے گی، تو ہندوستان کا کوئی شہری دبئی میں کام کر رہا ہو، قطر میں کام کر رہا ہو، سعودی عرب میں کام کر رہا ہو، وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. وہ وہی کھڑا ہوگا جو کلمہ پڑھنے والا ہے. تو یہ میرے خیال میں عرب دنیا کو بھی پتہ ہے کہ جو باشندہ پاکستان سے برین لے کر آئے گا، لیبر لے کر آئے گا، وہ ان کے لیے جس سنسیئرٹی سے کام کرے گا، وہ کبھی کوئی غیر مسلم، بالخصوص ہندوستان جو ہے، وہ ان کی جگہ. جی. اور شیخ صاحب پاکستانیوں نے تو جا کے UAE کو کھڑا کر دیا ہے، مطلب صحرا میں ہماری تاریخ ہے، شہر آباد کر دیا. یہ ہماری تاریخ ہے. جی جاوید صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو گزشتہ چند برسوں کے دوران جس طرح سے خلیجی ممالک جو ہیں ایک ٹرموائل کا، ایک بحرانی کیفیت کا شکار رہے، کبھی عرب سپرنگ کی بات ہوئی تو کبھی وہاں پر اٹیک ہوتے رہے، اور آپ نے سب دیکھا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہاں استحکام آ گیا ہے اور وہاں کی جو قیادتیں ہیں وہ اب مل جل کر اس بحرانی کیفیت سے اپنے لوگوں کو نکال کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے، میں ٹیونس میں بھی سفیر تھا، عرب سپرنگ یہاں سے شروع ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مڈل ایسٹ میں میچورٹی میرے لحاظ سے، جیسے پروفیسر فرما رہے ہیں، بہت بہتر ہوئی ہے. اور انہوں نے میں نے خود اپنی آنکھوں سے قطر میں دیکھا کہ ان کا ایجوکیشن کی طرف اپروچ اور رویہ. دیکھیے ابھی دوسری بات، جو ایک تو کووڈ ہے اور ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ میں ڈاکٹر احسان صاحب سے بھی، کہ ابھی جو تیل کا فیوچر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے وہ جو ایک ویٹیج تھی وہ بھی ان کو فیوچر میں اور اس لیے کہ، لیکن میں اس کو ایبسلیوٹلی برملا کہہ رہا ہوں کہ جو ہم میں بانڈ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بانڈ ہے، اس سے بڑا بانڈ ہے ہی کوئی نہیں مضبوط. اور اس بانڈ کے ہوتے ہوئے میں تو کبھی نہیں گھبراتا ہوں. ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات. مجھے کبھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کون کیا لے گیا یا کیا لے گیا. بھائی میرے محمد تو وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بانڈ کو ہمیں اس کو صرف بات جیسے آپ نے کہی کہ ہمیں اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنا، ویکیوم نہیں کریٹ ہونے دینا. جی ویکیوم نہیں کریٹ ہونے دینا چاہیے. اور ویکیوم میں جو سب سے بڑی بات آپ نے بھی فرمائی، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر ہمارے گھر کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو پھر ہمارے باہر کے معاملات اس سے ڈبل بہتر ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ جو دیکھیں نا، آج پاکستان جو ہے، ویسے تو آپ کو وہ پاپولر معلوم ہے سلوگن یا نوشن کہ we have agreed to disagree. نہیں دیکھیے، وہ تو ایک نہ صرف ایک we have agreed to disagree، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تو وہ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر لکم دینکم ولیہ دین کہہ دیا تو اس سے بڑھ کے agree to disagree کیا ہو سکتا ہے. بہت اچھے، کمال. تو یہ تو بات ہم آپس میں میں کہتا ہوں جاوید اقبال کو کوئی نہیں نہ کر سکتا، لیکن the fact is کہ عربوں کا جو کلچر تھا اور عربوں کا جو مقام ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے ذہنوں میں، ہماری آگے بچوں میں عربوں کی وہ جو پریسٹیج تھی، وہ جو عروج تھا، ہم اس کو بھی اجاگر نہیں کر پائے. ایکسلنٹ. پروفیسر ڈاکٹر احسان ملک صاحب،
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو سی پیک ہے اس کے کانٹیکس میں پوری دنیا کی پاکستان پر نظریں ہیں اور اس کو ایک انویسٹمنٹ کے لیے ایک بڑا ہب کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ سعودی عرب ہو, وہ یو اے ای ہو, انہوں نے یہاں پر ریفائنریز کے حوالے سے, ایگریکلچر کے اندر, لائف سٹاک کے اندر اور بہت سارے دیگر ایسے شعبہ جات میں, انفراسٹرکچر ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, کئی ایم او یوز سائن کیے ہیں اور $20 ارب کی ریفائنری کی بات وہاں پر گوادر میں سعودی عرب نے کی, یو اے بھی ایسا ہی چاہتا ہے. تو آر ایل این جی کا ایک بہت بڑا ہمارا کانٹریکٹ موجود ہے. یہ جو پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس گوادر کی شکل میں, وہ پورے خلیجی ریجن کو اور پاکستان کو کیسے معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے بہت ساری چیز جو ہے وہ ایکسپلین کر دی. اصل میں اب یہی چیزیں ہیں دنیا میں کہ جب کوئی قوم یا کوئی ملک جو ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے, ایک چیز نہیں لاتا ہے, تو پھر تب دنیا جو ہے وہ پیرلل ہو کے آپ کے ساتھ آئے گی. ایسے کوئی نہیں آئے گا کہ چونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں نا ایک اور چیز, حالانکہ یہ اسٹرانگ بانڈ ضرور ہے لیکن اسٹرانگ بانڈ ہمارا خراب ہو گیا ہے. میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اب جنریشن آئی ہے اس کو تو انٹرفیتھ میں ہم نے بہت کچھ ان کا ذہن تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. مثلا آپ سارے دوست کیا کہیں گے کہ جو بہت بڑا ہندوؤں کا مندر بنا ہے وہاں ابو ظبی لیکن میں آپ کو تو اکنامک ہی فرنٹ پہ رکھنا چاہتا ہوں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو وہ باؤنڈ اپنی جگہ پہ اس کے لیے ہمارے پاس دو ہیں, ہم آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں معاشی طور پر. سی پیک پہ تو اتنا لکھا جا چکا ہے, اتنی بات ہو چکی ہے, اس کا دوسرا الٹرنیٹو ہی کوئی نہیں. اور اگر ان کی اب مجبوری ہے, دیکھیں میری بات سنیں, اگر دبئی تھا نا تو اب فیوچر جو ہے وہ گوادر ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ تھریٹ فیل کرتے ہیں, لیکن بہرحال جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر ہر بندہ پہلے نہ کرے گا, پھر کہے گا نہیں یار مجھے اس میں جمپ کرنا ہے. جب آپ اکانومی کی بات کریں گے نا, پیسے کی بات کریں گے, تو پیسے پہ دیکھیں ارن کرنا این ثواب ہے, میکنگ این حرام ہے. ارننگ میں آپ کو کوئی بھی بندہ منع نہیں کرتا. یو اے میں انڈسٹری تو لگی کوئی نہ, سروس سیکٹر تھا سارا. آپ جائیں ہوٹل بنائیں, ٹورزم کو ڈیولپ کریں, ایک سلسلہ کریں, وہ پھر کوئی آئے گا تو رہے گا, نہیں ہوگا تو پھر دنیا چلی جائے گی بس. لیکن جو ہمارا گوادر ہے اس کا ایک بہت بڑا فیوچر ہے ہمارے لیے. ایک آنے والی نسلیں پتہ نہیں کیا کچھ اس سے یعنی کہ انجوائے کریں گی. اور جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے, چینج ہمیشہ رزسٹنس رکھتا ہے. کیسے دنیا مان لے کہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے گوادر تک اپنی سڑکیں بنا لے, اپنے معاملات کر لے. لیکن ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں بڑے یہ حکومت پارٹیکولرلی, ساریاں صحیح لیکن یہ حکومت پارٹیکولرلی, اس نے شیک ہینڈ کیا چائنا کے ساتھ اور دوسری رائے نہیں رکھی. ان کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ آپ کے سوا ہم نہیں ہیں. لہذا تھوڑی جی ہرڈل آئی بھی ہے ہماری فارن ایکسچینج کی کہیں پیسہ دینے کے لیے, تو چائنا نے کہا نو وری, اس لیے کہ چائنا جو ہے دنیا کا بیسٹ انویسٹر ہے. مثلا افریقہ کے تمام کنٹریز چائنا نے ہٹ کر دیا ہے. چائنا نے ہٹ کر دی. اس نے کہا نہیں میں ہی, جی بالکل وہ درست ہے آپ کی بات. اسی لحاظ سے پاکستان میں بھی اس نے کہا کہ انفراسٹرکچر آپ بنائیں. انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, نہ انڈسٹری چلتی ہے, نہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے, نہ آپ کی جاب کریٹ ہوتی ہے. شیخ صاحب, افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس ہے اس کے اندر بھی قطر کا بہت پیوٹل رول ہے, اور پاکستان اور قطر اور پھر انٹرنیشنل فورسز مل کر اس پروسیس کو آگے بڑھا رہی ہیں. یہ جو ایک پیش رفت ہوئی ہے, جو کشیدگی خود خلیجی ریاستوں کے اندر ختم ہوئی ہے, اس کا کیا اثر آپ دیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا.
آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور شیخ صاحب آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے کیا کہتے ہیں؟ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے یہ ایک بہت بڑی امت مسلمہ کی کامیابی ہوگی. وہ اس لحاظ سے کامیابی ہوگی کہ اگر یہ پیس پروسیس کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ریجن جو ہے سینٹرل اسٹیٹ، جو ایشین اسٹیٹ ہیں، وہ سب کی سب مادی ذخائر سے تو مالا مال ہیں. ان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ان کو اوپن سی تک رسائی حاصل نہیں رہی. اور اس سے علاقائی استحکام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا جب تجارت فروغ پائے گی تو اس تجارت کے نتیجے میں جو بھی ممالک، چاہے وہ اس کا گزرگاہ ہوں، چاہے ان کی کنزمپشن ان کی ہوتی ہو، تو آٹومیٹک ان سے وسائل کا پیدا ہونا اور ان وسائل کا جو ہے وہ لوگوں تک جانا. مثال کے طور پر اس وقت اس ریجن کی سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے وہ سی پیک ہے. اب سی پیک جو ہے وہ دو طرح سے اٹریکشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہے، جس طرح یہ کہہ رہے یو اے ای یہ رائیول نہیں بنیں گی. کیوں نہیں بنیں گی؟ کہ ان کو ایک سورس آف انویسٹمنٹ مل رہا ہے جو بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ انویسٹ کریں گی، اور وہ کر بھی رہے ہیں. ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. اور اسی طرح چائنا کے لیے یہ راستہ گوادر سے اپنے ملک جانے کا نہیں ہے. چائنا کی اپنی پروڈکشن کو اس کے ذریعے ساری اسلامی دنیا تک پہنچانا بھی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب پاکستان کے تمام اسلامی دنیا کے ساتھ مراسم اور تعلقات جو ہیں وہ جتنے زیادہ مستحکم ہوں گے، ہم یہ وے آؤٹ جو ہے وہ چائنا کو زیادہ مثبت انداز میں، اور جتنا زیادہ ہم مثبت بنتے چلے جائیں گے چائنا کے لیے، اس کی ہمارے اندر دلچسپی اور ان کے ہمارا جو کردار ہے وہ اتنا زیادہ اور بھی مؤثر ہوتا چلا. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دور معیشت کا دور ہے، تو ہم جتنا زیادہ دوسرے ملکوں کے لیے معاشی طور پر سود مند ہوتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ ان کا انحصار ہم پہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ جب یہ قطر اور تمام عرب دنیا جو ہے وہ نہ صرف ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، بلکہ ان کے ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہونے سے دنیا کو یہ میسج آئے گا کہ بڑا بھائی تو پاکستان ہی ہے، اور اگر بڑا بھائی ساتھ ہوگا تو ان باقی بھائیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو فروغ دینے میں انہیں ایک اچھا اور پازیٹیو میسج آئے گا. اس طرح پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، اور نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ خطے کے اندر بھی تعلقات. اور اس کی واضح مثال میں اس خطے کو کب ترقی حاصل ہوئی؟ جب آر سی ڈی بنی. میں ایک مثالی دور جو کہا جاتا ہے وہ آر سی ڈی کو کیوں کہ 3 ممالک اکٹھے ہو گئے. پھر ہم نے کہا کہ ایک اور پیریڈ آیا، اس سے بھی خوشحال بنا، ای سی او بن گئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس میں مزید جو گلف سٹیٹ ہیں اور اس کو قطر کو شامل اور اب جی سی سی ہے یا پھر تو میں اس طرح وہ ایک گروپ وہ ایک بڑے پیمانے پر چلتے چلے جائیں گے. تو جتنے زیادہ یہ آرگنائزیشن، اور یہ زیادہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ریجنل ہے، اور اس لحاظ سے کوئی گلف سٹیٹ چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے لیکن ہمارے ریجن کا حصہ ہیں بیسیکلی. اور اس لیے جب یہ ممالک ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہمارے معاملات کو زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ بہتر طریقے سے. جی ڈاکٹر احسان صاحب، آپ شیخ صاحب کی اس اپروچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، شیخ صاحب نے یہ جو بات کہی ہے سی پیک والی، دیکھیں جو تھریٹ ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو نہیں ہوتا. ویری گڈ. تھریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ گوادر بن رہی ہے، میں کہاں جاؤں گا. میرا کہنے کا مقصد جو ہے گوادر کے بارے وہ یہ تھا. انویسٹمنٹ ان کی پھر مجبوری ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ اکنومیکلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے معاملات اتنے آگے لے کے چل جاؤ، پھر فیصلے آپ کریں گے. ایکسلنٹ. جاوید صاحب، یہ جو ساری سچویشن اب بن رہی ہے، جو پازیٹیو اب وائبس آ رہی ہیں پورے خطے کے اندر استحکام کے نتیجے میں، چیلنجز کیا ان کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دونوں طرف میرے بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں، میں تبھی درمیان میں بیٹھنے سے گھبرا رہا تھا کہ ان پہ ایکسپرٹ ہیں. لیکن ایک بات ہم پتہ نہیں کہنا نہیں چاہتے ہیں یا ماننا نہیں چاہتے ہیں. دا فیکٹ از کہ ہم جو ہیں، ہم فزیکلی پاکستان سب کنٹیننٹ کا حصہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو ٹرانسپلانٹ کبھی جی سی سی میں کر دیتے ہیں، کبھی سعودی عرب میں کر دیتے ہیں، کبھی امریکہ میں کر دیتے ہیں، کبھی برطانیہ میں کر دیتے ہیں. گھر میں نہیں دانے اور اماں چلی بنانے. You have to, unless there is peace here, you will get nothing. اور ہم تو پیس ود ان اور پیس ود آؤٹ کے جانے دیں. بات سنیں نا میری بات، یہ ہے کہ پیس جو ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اگر پیس خراب کیا مڈل ایسٹ نے
تو کس نے کیا؟ کیا میں بچہ ہوں؟ میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. میں وہاں تھا قطر بیس پہ بیٹھا ہوا تھا جب امریکن آئے اور ہمیں یہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا. بھائی ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ، میں نے کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ میچور ہو گئے ماشاءاللہ، کہ انہوں نے یہ پہلے جی آپ کے بڑے خوش ہو گئے، جی آپ نے وردی پہن لی اور آپ چلے گئے، جی پاکستان مدد کر دے گا. اب ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ خود بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور جوں میں پروفیسر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ جوں مسلمان ممالک اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، تو تب کامن بینیفٹ آئے گا. یہ مولاناؤں کے آپس میں جھپیاں ڈالنے سے نہیں آئے گا. بالکل درست. آپ کی طرف میں آتا ہوں پروفیسر صاحب کے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ ترسیلات زر گزشتہ سال سے 24.9% زائد اس وقت ہم آ چکے ہیں، اور پچھلے 6 ماہ سے تسلسل $2 ارب کی جو ہم ریمیٹنسز ہیں پاکستان کے اندر آ رہی ہیں، اور اس میں بلا شبہ جو ہمارا گلف سٹیٹس ہیں جس میں UAE ہے اور جس میں قطر ہے، ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. اس کو آپ کتنا حوصلہ افزا دیکھتے ہیں اور اس کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھو جی، ہمیں ریمیٹنسز چاہیے، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں، مطلب اس سے بڑھ کر کیا انکریجمنٹ ہوگی. اور وہاں پر جو استحکام آ رہا ہے، جو کشیدگی ختم ہو رہی ہے، اس کا بھی فائدہ ہمیں ہوگا. لیکن ہمیں خوشی یہ ہے، ہمیں خوشی یہ ہے کہ اب جو ہمارے ایکسپیٹریٹس رہ رہے ہیں نا، ان کا اب گورنمنٹ کے اوپر کانفیڈنس اور ٹرسٹ آ گیا. مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خان صاحب کے بارے کو بات کر رہا ہوں، وہ جو کہتے تھے نا کہ اگر ہم نے ایکسپیٹریٹس کو یہ کانفیڈنس دے دیا تو پھر جو ترسیلات ہیں ان کا آنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. وہ بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے نا جی، وہ اکاؤنٹ، وہ اس کو وہ ہے 160 ملین. بڑا اب ہم اس کو بڑا مطلب قریب تک لے کے آ گئے. جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ہے 17-18 بلین کے قریب، بلین کے ٹریڈ ڈیفیسٹ. ٹریڈ جو ہے تجارت کہ ہماری امپورٹ کی. اب آپ دیکھیں کہ اب جو ہمارے انڈیکیٹر آ رہے ہیں الحمدللہ وہ یہ ہے کہ اب آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے جی، وہ بھی بڑھ رہی ہے. تھوڑا سا آپ ٹیکسٹائل کو اٹھنے دیں. ہمارا مانچسٹر تھا یار، فیصل آباد، مطلب آپ اس طرف کیوں نہیں آتے تاکہ پھر وہ جو نوکریاں کرنے والے پھر ہو سکتا پھر باہر سے بھی آپ کے پاس آ جائیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں کے اوپر نہیں کھڑے کرتے، اور یہ انڈیکیٹر جو ہیں یہ سارے پازیٹیو جا رہے ہیں اور یہ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ کی طرح آپ ایسے ہی رہیں. نمبر 2، انٹلیکچوئل ہارڈ ورکنگ اور ریسرچر کی عزت کرو اور انہیں پاس رکھو. اس لیے کہ میں امریکہ میں تھا تو ایک مجھے امریکن نے کہا کہ مسٹر ملک، وی آر برین بائرز اینڈ یو آر ویپن بائرز. آپ کا سارا برین بغیر کسی ویزے کے ہم یہاں بلا لیتے ہیں. جب ہمیں کسی بچے کا پتہ چل جاتا ہے وہ بڑا لائق ہے تو ہمیں برین کی قدر کرنی چاہیے، انہی سے ہم کام لیں. مثلا سپوز میں لیبر ہی بھیج سکتا ہوں UAE میں، مطلب میں کوئی ایکسپرٹ انجینئر کیوں نہیں بھیج سکتا کہ جو وہاں رول کرے. میں کوئی ٹاپ کلاس وہاں پروفیسر کیوں نہیں بھیج سکتا کہ جو وہاں پوری یونیورسٹی کو سنبھالے، پھر ان کا ایڈوائزر بھی بن جائے، پھر اس کی بات بھی مانے. سہولتیں وہ جب میرے مثلاً سوال یہ ہے کہ میں نے کعبے کو بھی اگر فرنش کرنا ہے تو وہ بھی سویڈن سے بندہ بیٹھا ہوا ایکسپرٹ کہ جو مجھے آن لائن بتا رہا ہے کہ آپ اس کو اس لحاظ سے کریں. تو جب تک ہم اکانومی کو ہر لحاظ سے، ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے، ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکسٹائل پوائنٹ آف ویو سے، یہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے بھائی تو کوئی عزت نہیں کرتا. تو اس بالکل آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں سر. تو اب پھر ہمارا جو بنیادی ٹاپک تھا کہ قطر اور UAE کے اندر جو ایک بڑی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہیں اور خلیجی ممالک کے اندر، اب آپ لاسٹ اس حوالے سے کیا آپ کا ٹیک ہے؟ میں سب سے جو میں اس میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے جو ماضی کے جو بیٹر ایکسپیرینس ہے، جو تلخی کا پیریڈ ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. یقینی بات ہے کھویا ہے، پایا کچھ نہیں ہے. اس لیے تمام ممالک کو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اختلافات کبھی بھی نہ آپ کے انفرادی مفاد کو تقویت دیتے ہیں، نہ آپ کے اجتماعی مفاد کو. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کے لیے اس وقت سب سے جو ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشن کو فروغ دے، تاکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے زیادہ وسعت پذیر ہو جائیں کہ آپ ان کی ضرورت بن جائیں اور آپ کو وہ اپنی ضرورت سمجھنا
شروع کر دیں. جس طرح پروفیسر نے کہا کہ معیشت کا زمانہ ہے، اسی جب تک ہم بائی لیٹرلزم کی طرف اپنے تعلقات کو فروغ نہیں دیں گے اس وقت تک تمام اسلامی دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ مستحکم پائیدار نہیں ہو سکے. جی جاوید صاحب. میں سمجھتا ہوں، میں صرف سی پیک کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کے ڈسکشن میں نہیں آئی. سی پیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ تحفہ ہے کہ ہم نے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کہ ہم نے ہندوستان کو گردن کے اوپر سے ہاتھ ڈال دیا ہے. یہ شنگھائی ہے، یہ گوادر ہے، یہ بیچ میں انڈیا ہے. آپ عمادت کریں کہ ہم نے پیسیفک اوشنز کو گوادر سے ملا دیا ہے. تو یہ جو گردن آئی ہے بیچ میں انڈیا کی، یہ جو ہے وہ تو بیچ میں ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا کامنٹ آ گیا، لیکن لاسٹ آپ کا میرا یہ ہے کہ میں بہت پر امید ہوں اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے مین پاور ہے، لیبر ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، جو برین پاور ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، وہ الحمدللہ قابل ہے. یہ صرف یہ کہ اس کو اگر ان کے فیلڈز میں چھوڑ دیا جائے اور ان کو نہ بند کمروں میں رکا تو پھر انشاءاللہ وہ امید بہار رکھ، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں کہ ہم یو اے ای اور قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں نہ ہوں اور وہ ہمارے ساتھ کیوں نہ کریں. ایسا ہی ہے. آلریڈی جو ایک ہمارا ٹریڈ کا ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، وہ جو ڈیفیسٹ آیا ہے اس کو ذرا پازیٹیو کر دیں. مطلب اس کے سوا اور انشاءاللہ ہوگا جیسے جیسے نیڈ بیس. دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں بڑا ہوں کہ آپ نیڈ بیس بنیں. جی بالکل. میں آپ کی ضرورت کتنا ہوں، شیک ہینڈ ہو رہا ہے، آپ مجھے گلے مل رہے ہیں، درست. لیکن بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر احسان ملک صاحب، جناب ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید صاحب اور جناب شیخ ضیاء الدین صاحب، جاوید اقبال صاحب آپ کا بھی، کہ آپ سب تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.